एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच जो कि इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पेशावर कुछ ज़बरदस्त करके आएंगे बिकॉज दे हैड विन इन द लास्ट मैच एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बी डूइंग इवन बेटर उनकी लास्ट परफॉर्मेंस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज हमने देखा कि जो स्टार्ट था हारिस का वो तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन फिर रन रेट गिरता 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 बहुत नीचे तक चला गया, जो कि इस्लामाबाद के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था हासिल करना। 15वें ओवर में उन्होंने टारगेट अपना अचीव कर लिया एंड दे प्लेड इन द स्टाइल दे डू प्ले। हम शुरू से उनको यही करते हुए देख रहे हैं, इस्लामाबाद को जो उनका स्टाइल है वो उसी तरह से प्ले करते हैं। आज के मैच में एनालिसिस हासिल करेंगे। आज ख़ास तौर पर बाबर आजम की गेम के ऊपर हमें बात करनी है बिकॉज ही स्टार्टेड वेल बट समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। क्या हुआ, एनालिसिस हासिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में भी और आने वाले मैचेस के हवाले से जो खबरें आ रही है लाहौर इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है उस पर भी हमें डिस्कशन करना है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सारे मामलात पर बात करें, आपको दिखाते हैं कि आज मैच में हुआ क्या। देखते हैं रिपोर्ट। तो जनाब, इस तरह से आज जो इस्लामाबाद की टीम है अपना मैच हार गई, तो मेरे ख्याल में जो अहम सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई आपको एक 75 और 40 नहीं चाहिए होता, आपको नीचे तक जो है ना थोड़े थोड़े चिपन्स चाहिए होते हैं। देखिए, जो हारिस ने स्टार्ट लिया था 21 बॉलों पे 40 रन का, शुरू में बड़ा तेज़ स्कोर जा रहा था, बाबर भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, लेकिन 20 बॉलों पे 40 करके चले जाना एक बहुत ही शानदार इनिंग्स थी। उसके बाद विकेटें गिरने लगी, लेकिन मेरा कहना ये है कि कल हमने रिजवान की इनिंग्स भी देखी थी, शायद 61 बॉलों पे 100 किए थे उन्होंने। यहाँ पर बाबर ने 58 बॉल्स खेली और स्कोर उनका 75 था। ऐसा नहीं है कि अब उन पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो नो डाउट ग्रेट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से एक सिलसिला चलता चला आ रहा है जो हमने पाकिस्तान टीम में भी देखा, जो अक्सर बात भी हो रही थी कि सोचा जाए कि बाबर एज एन ओपनर उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी। क़तई तौर पे मैं ये नहीं कह रहा, बाबर भाई बहुत अजीम प्लेयर हैं, बट सिचुएशन के लिहाज से दुनिया में जिस तरफ T20 क्रिकेट जा रही है, आप अगर 58 बॉल्स खेलते हैं, चलें आप 100 नहीं करें, लेकिन आपको 85-90 तो करने चाहिए ना। अगर आप कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि आप आखिर तक खेले, आप आखिर में कवर कर जाते। तो बाबर ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये ODI में तो बड़ी अच्छी इनिंग्स मानी जाती, लेकिन ये T20 में नहीं मानी जाएगी। सही। तो उसको खेल को अगर उन्होंने ओपन ही करना है तो वो अपने खेल को उस तरफ लेके जाएं कि उनका स्ट्राइक रेट 150, 160, 170 तक जाए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेरी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इन माय ऑब्जर्वेशन आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं आपको स्ट्राइक रेट और बढ़ाना पड़ जाता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि अगर बाबर ओपन कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उनको ओपन भी करना है, इस जो उनकी जो हम देख रहे हैं जो स्ट्राइक रेट है उनका 129 था आज, एंड दैट टू वो थोड़ा सा बाद में कुछ एंड की गेंदों पर और बेटर हो गया। वो आई हैव सीन वाइज कि जब उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 65 रन्स बनाए थे और मेरे ख्याल में 52 एंड सो बॉल्स हुई थी, तो अगर वो जो बीच में वो खेले हैं जहाँ पर वो रुके रहे और स्ट्राइक्स में वो 1-2 लेते रहे हैं, अगर इस स्ट्राइक के साथ वो नीचे भी आके खेलेंगे तो प्रॉबेबली वो फ्रूटफुल नहीं होगा टीम के लिए। मेरे ख्याल में उनको ओवरऑल जो अपना प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा T20 के लिए, आई बिलीव। देखिए सादिया, T20 में भी ना आपको बीच में एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में देखा गया चाहिए होता है जिसके गिर्द इनिंग्स खेलती है। सही। अगर तो दो ऊपर के बैटर्स ऐसे आ जाते हैं जो 150, 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, फिर बाबर भले 3 नंबर या 4 नंबर आते हैं, वहाँ पर 120-25 से खेलते हैं और उनके करीब 130, 140 वाले आते हैं, तो बात बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर आप सबसे ज़्यादा गेंदें खेल जाते हैं, आप अगर 58 मीन्स 10 ओवर आप खेल गए, तो बाकी टीम के लिए तो 60 बॉलें बची ना, जिनमें से 20 बॉल में एक ने 40 कर दिए। तो आप सोचें ना, तो फिर बचा क्या? कंपैरिजन भी तो देखे ना, वो 190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो 130 की स्ट्राइक रेट भी नहीं है। तो वही चीज़ है ना कि यहाँ तो नहीं फर्क पता चलेगा। आगे हो सकता है आने वाले मैच में बाबर कर जाएं एक आध अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 150, 160 के, लेकिन ये एक हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में चलती चली आ रही है उनका इसी स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर। तो ये उनको रियलाइज़ करना है कि वो T20 क्रिकेट जिस तरह खेली जाती है उसमें फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। वरना देखें, होता यही है कि यार फिर
آگے چل کے آپ کو نکالنا پڑ جاتا ہے پلیئر کو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا پلیئر ہو. اگر ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر لڑکے تیار آ رہے ہیں جو 200 کی اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں, جس طرح سے دنیا کھیل رہی ہے, تو آپ کو کھیل چینج کرنا پڑے گا. ورنہ اسٹارٹ اس سے ہوگا کہ سب بات کر رہے ہیں T20 میں کپتان چینج ہوگا, پھر آپ کی ون ڈے میں اوپن میں نہیں جگہ بن پا رہی. رضوان نے تو پھر بھی بتا دیا کہ وہ جس طرح سے کھیلتے ہیں ہم ان پہ اکثر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو پھر بھی 160-70 کا اپنا کر لیتے ہیں, وہ نیچے جا کے کر لیتے ہیں. لیکن بابر وہ نہیں کر پا رہے, اور ہو یہی رہا ہے کہ ہم نے پچھلا PSL بھی دیکھا تھا جب وہ کراچی سے کھیل رہے تھے, اور پشاور سے بھی وہی ہو رہا ہے. آنے والے میچز اور ہیں, لیکن اگر اس طرح سے وہ کھیلے تو وہ رن ٹیم بھی نہیں بنا پائے گی. کتنے لوگ, کیونکہ جب ہم مین زیادہ بالیں آپ ہی کھیل جائیں گے تو ٹیم بھی آپ کی 160-170 پہ جائے گی, جس سے کام نہیں بنے گا. اوورآل پاکستان کا جو پلینگ سٹائل ہے, پاکستانی ٹیم کا T20 میں جو پلینگ سٹائل ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو اہم بلے باز ہیں ان کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, یو مے اگری اور ناٹ, کہ آپ 50 بنانے نہیں آتے, آپ بڑا سکور کرنے نہیں آتے, آپ ٹیم کو ایک اچھا سٹارٹ دینے آتے ہیں, اور پھر جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ہٹنگ کرنی ہے, آپ نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ چند ایک بلے باز پرابلی یہاں تو اس کو سمجھ نہیں پا رہے, یہاں وہ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہیں کہ ان کا ایوریج خراب ہو جائے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیے T20 جو ہے پیور انٹرٹینمنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسٹرائک ریٹ. آپ ایوریج تو پھر میں آؤٹ ہی نہیں ہوگے, تو آپ اگر 100-125 کے اسٹرائک ریٹ سے, تو آپ کا ایوریج تو رہتے ہی رہے گا, آپ 60 کر جاؤ گے, اگلی ٹیم بھی خوش ہے. پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ کہ پاکستان کے پاس اتنے تگڑے تیز بولر ہیں, اتنی اچھی بولنگ ہے کہ وہ 160 میں بھی اگلی ٹیم کو تنگ کر کے جتوا دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بولر پرفارم نہیں کریں گے نا, اور جہاں ہم نے دیکھا بھی ہے جب وہ 200 ہو گئے تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا اوپنرز لمبا کھیل جاتے ہیں. رضوان بابر دونوں ایک طرح سے کھیلتے ہیں, رضوان پھر بھی آگے جا کے سکور نیچے جا کے کر جاتے ہیں, لیکن دونوں ایک جیسے پلیئرز ہوں گے تو پھر نہیں کام چل پائے گا. آن دا ادر ہینڈ اٹ واز اے گڈ کم بیک بائی حسن ٹوڈے. بالکل پیچھے کی گیندیں کروائی اور بہت زبردست. میں ان کی جو اسٹریٹجی وہ تھنک تھرو کر کے آئے تھے, مجھے وہ بہت اچھی لگی, اینڈ ہی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا کام کیا, تھوڑی تیاری کری ہے. آئی ہوپ کہ یہ جاری رہتا ہے بیکاز ہی ڈز گیٹ اوور ویلڈ. اچھا دیکھیں, ہوا یہ کہ پہلے پھر وہ نیا بال کرنے آئے, نئے بال پہ ان کو پڑ گئی مار. شروع میں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ حسن جو ہے نا, ہمیشہ 6 اوور کے بعد زیادہ تر آتے ہیں نئے بال سے, ہمیشہ ان کے ساتھ, ہمیشہ تو نہیں, پچھلے کچھ عرصے سے مسائل چل رہے ہیں. پھر جب وہ واپس آئے اور اس کے بعد تو انہوں نے ایک طرح سے پشاور کا جو بھی وکٹیں گری اور اسلام آباد میچ میں واپس آئے وہ حسن کی وجہ تھی. ایک ہی اوور میں 2 آؤٹ انہوں نے کر دیا, اور انہوں نے بہت شاندار بولنگ کی. تو بہت خوشی بھی ہوئی, کیونکہ ایک اچھا کھلاڑی اگر پرفارمنس دے کے واپس آتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اچھا ہے, ان کی ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے, اور وہ ہمیشہ سے ایک اچھا اسپورٹس مین ہے, اور پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی میں اور بڑے اچھے انہوں نے میچز جتوائے ہیں. ان کا ایک برا وقت چل رہا ہے, اور امید یہ ہے کہ جس طرح سے آج انہوں نے بولنگ کی ہے وہ آگے بھی آنے والے میچز میں. آپ سوچیں نا, حسن کی اگر انیشل میچز میں جگہ نہیں بن رہی تھی اسلام آباد جیسی ٹیم میں, تو پریشانی کی حسن کے لیے بات تھی. اچھا, آج جب وہ میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے تو ہی واز ویری اپ فرنٹ اینڈ اسٹریٹ اباؤٹ اٹ, اور مجھے ذاتی طور پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ آپ کا جو گلٹ ہوتا ہے آپ اسے آؤٹ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پلیئر ہوتا ہے نا اس کی مینٹل ہیلتھ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اوور دا ٹائم اوور شیڈو ہو جاتی ہے, لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن ایک چیز جو مجھے آج حسن علی کی بات چیت میں بہت اچھی لگی, ہی سیڈ آئی واز ناٹ پرفارمنگ اینڈ سو ادرز ور پرفارمنگ ویل, اور میں ٹیم کا حصہ نہیں رہا کیونکہ مجھ سے ینگسٹر زیادہ اچھا پرفارم کر رہے تھے اور وہ ٹیم میں آ گئے. میں نے بہت محنت کی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا کہ مجھے 3 وکٹیں آج ملتی, کیونکہ میں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی اپنے دل کی بات کلیئرلی بول دینے سے آپ اپنے کام پہ زیادہ اچھا فوکس کر لیتے ہو. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ آنیسٹ ہوں, اور آپ اگر اچھا نہیں کر رہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. جب آپ اندر سے ایکسیپٹ کریں گے تبھی آپ اور زیادہ محنت کریں گے. جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں سینئر ہوں, اس کو غلط کھلا دیا, تو پھر آپ اور نیچے کی طرف جاتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ چیز ریئلائز کر لی تھی اور آج انہوں نے کہی بھی, تو اس سے اچھی تو بات ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اب بیسیکلی چیلنج کے طور پہ لے رہے ہیں کہ جی یہ ینگسٹرز آ رہے ہیں, میری جگہ نہیں, تو مجھے محنت کر کے دوبارہ آنا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور آپ دیکھیں جو انہوں نے بات کی کہ میں نے پھر انہوں نے پرفارم بھی کیا, تو وہ بڑی اچھی چیز تھی. دو چیزیں جو میں نے بہت ابھی تک دیکھا ہے میچز میں جو بولر سکسیزفل رہ رہے ہیں, یا تو وہ 140 پلس اور پہ 45 جیسے احسان نے کہا بہت تیز گیندیں کر رہے ہیں, اور ایک اس پہ, دوسرا
شاہین کو بھی دیکھا سوئنگ ساتھ میں اور تیز بھی ہیں. تیسرا رومان رئیس جن کی سپیڈ نہیں ہے لیکن جو ایک شروع سے بتایا جاتا ہے نا لائن اینڈ لینتھ, وہ کنسسٹنٹلی وہاں ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اچھا بال کرتا رہوں گا, آپ اس اچھے بال پہ مار دو گے لیکن میں پھر وہی کروں گا, میں اس سے بھاگوں گا نہیں. پھر ریڈ کرنا پلیئر کو, سلور ون بھی کرنا تو بھی اسی اچھی لائن پہ گرانا. صحیح. تو یہ ینگسٹرز کو سیکھنا چاہیے. کل میں ماشاءاللہ جتوا دیا انہوں نے بڑا, آفریدی نے میچ 20 رن پہ, عباس نے, الیاس بھی کر رہے تھے اس قسم کے, کیونکہ یہ اسی سپیڈ والے بولرز ہیں. تو یہ اپنے سینئرز کو ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ جی آپ اچھے ایریاز میں بال گراتے رہیں اور بیٹر کو اچھی بال پہ مارنے دیں, اچھی بال پہ مارنے دیں. ایک بار مارے گا, 2 بار, لیکن وہ غلطی کرے گا. تو آپ اپنی لمیٹیشن میں رہتے اپنے دماغ کو جتنا استعمال کریں گے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. آپ مین بالر رومان بنا ہوا ہے سوچیں, جبکہ وہ اپنے کرکٹ کے بالکل اینڈ پہ ہے. Well, right, I do agree with that. On this point, I have to take a break. جب واپس آئیں گے تو ہم دے دھنادن بلے بازی جو آج اسلام آباد نے کی اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک اگین. تو جناب اب لیگ کو جانا ہے لاہور اور اسلام آباد کی جانب, لیکن خبریں آ رہی ہیں نئی. اب تھوڑی سی یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ لاہور سے عقیل, جن سے بات کرتے ہیں. عقیل بتائیے گا یہ کیا چل رہا ہے؟ لیگ کو تو لاہور جانا تھا, لاہور میں تیاریاں بھی ہو رہی تھی, اب نئی خبریں آ رہی ہیں. واٹس اپ؟ تو جناب تھینک یو سو مچ عقیل, بات تو ہو گئی. اب یہ جو تھا نا تھوڑا سا میرے خیال میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لٹل, نہیں بہت زیادہ آف ہو جائے گا میرے خیال میں, فینس کے لیے بہت زیادہ آف ہو جائے گا. ہو آر ایکسپیکٹنگ دا لیگ ٹو گو ٹو لاہور اینڈ اسلام آباد, اور پھر تیاریاں بھی اس طرح کی ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ وی گو بیک ٹو دا میچ. دس از گوئنگ ٹو بی اے لٹل آف فار دس لیگ. مجھے یہ بتائیں, ایک ادارہ جو یہ ایونٹ کرانے جا رہا ہے PSL پاکستان کرکٹ بورڈ, انہوں نے یہ شیڈیول جو اناؤنس بعد میں ہوتا ہے لیکن سندھ میں, پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب ملتان میں بھی آتا ہے, وہاں پر سب کو گورنمنٹ کو بتایا ہوگا نا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اب لاسٹ مومنٹ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اگر جو بھی کاسٹ بتائی گئی تھی اسے تو اسی وقت اگری کر لینا چاہیے تھا, اسی بیسس پہ شیڈیول بن جانا چاہیے تھا. یہ تو یہ اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی پروفیشنلزم تو نہیں ہے نا کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی. اگر انہوں نے یہ بات ابھی کہی ہے تو وہ زیادتی ہے, لیکن اگر وہ پہلے سے, اگر یہ آلریڈی پہلے سے بات ہو رہی تھی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ آخری دن آ کے کہیں گے کہ جی اب ہم چینج کر رہے ہیں؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو یہ کیوں ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں اوور آل پوری دنیا میں؟ آپ سوچیں دنیا میں یہ افسوس کی بات ہے کہ جی وہ کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں چینج کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. اگر آپ نے کرنا ہے چینج تو پھر آپ ٹیموں کو یہاں سے بلاتے نہیں, یہاں سے 2 دن پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بالکل ہی مطلب افسوسناک بات ہے, پریشان کن کہ بھائی انٹل انلیس خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوتے وہ الگ بات تھی, بٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ بیٹھ کے بات کر لی جاتی ہے. جگہ سائی اپنی کرنا, آپ اتنی بڑی لیگ کرانے جا رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اگر نئی بات بن پا رہی ہے, آپ 2 دن پہلے یہیں پر کراچی میں ساری ٹیمیں موجود تھی, آپ کہتے ہیں جی باقی میچ ادھر ہوں گے, وہ یہ ملتان میں کر لیں گے, ختم ہوگی بات. اب جب ٹیم لاہور کی وہاں پہنچ چکی ہے, I have a feeling it has a lot of political end to it. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب لیگ آئی تھی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح پہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ٹاپک چھڑ جاتا ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو. اور جب اداروں کی اپنی بیک بون جو ہے وہ بہت زیادہ انٹلیکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو پھر اس طرح کی غلطیاں سامنے آتی ہیں. ان مائی اوپینین جب لیگ شروع ہوئی اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہو گیا کہ جی پولیٹیشنز تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف لیگ ہو رہی ہے اور پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اس کے پیسے نہیں گئے, اس کے پیسے نہیں ہیں, بٹ پھر ہم یہ لیگ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کا بھی ایک ایجنڈا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ آیا ہوگا, جس کے ڈیفینس میں بھی کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ مطلب اور ملکوں میں بھی, سری لنکا میں کیا لیگ نہیں ہوئی تھی, اور ملکوں میں کیا لیگ نہیں ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال میں اس کو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ ایک سینیریو سامنے آ گیا. بٹ جو بھی کچھ ہے, جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے, ہم تو ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ PSL از یور برانڈ
اور جب آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل پلیئر آتا ہے, دوسرے ملک سے آتا ہے, وہ اپنی رسپیکٹ لے کر آتا ہے, اور جب آپ اسے آنر کرتے ہیں اپنی لیگ میں, تو آپ پورے دنیا کے اندر میرے خیال میں اس جو آنر کو ہے آگے کیری فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں, پہلی چیز تو یہ اتنے لوور لیول پر ہونی چاہیے کہ یہ باہر ہی نہیں آنی چاہیے, اور اگر آ گئی ہے تو اس کو بہت رسپیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے, بجائے اس کے جس طرح سے ہمارے یہاں معاملات باہر آتے ہیں. دیکھیے پی سی بی نا پی ایس ایل سے پیسے کماتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, پی سی بی اوور آل آئی سی سی کے تھرو ڈفرینٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں, سیریز ہوتی ہے, اس سے بھی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب ہو یا گورنمنٹ آف سندھ ہو, آپ ان سے سیکیورٹی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سے جو بھی ان کے اخراجات ہیں ایکسٹرا وہ ہو رہے ہیں پی ایس ایل کی وجہ سے, تو آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی جو بھی آپ کے اخراجات ہیں اگر واقعی میں جو وہ کہہ رہے ہیں اتنے بنتے ہیں, جائز ہیں, تو آپ دیں. گورنمنٹ تو ہمارا آپ کے ٹیکس کے پیسوں میں سے تو نہیں دے گا نا, پی سی بی کرانا ہے نا ایونٹ, اور پی سی بی پیسہ بھی موجود ہے, تو اس کو اس طرح سے کریں. اگر تو وہی ایسا ہو رہا ہے کہ جی ان کی کاسٹ کوئی جو سیکیورٹی ایکسپینسز ہیں وہ 10 کروڑ بنتے ہیں یا 5 بنتے ہیں اور وہ 50 مانگ رہے ہیں, تو پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی بات کر سکتے ہیں یا اور جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں کہ جی ان کی جو کاسٹ ہے کاسٹ ٹو کاسٹ بات کریں. ہم آپس میں کمائیں گے تھوڑی کہ ایونٹ پاکستان کا ہے, لیکن اگر ان کی کاسٹ واقعی اتنی بنتی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کاسٹ چھوڑ دیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو وہ بیٹھ کے معاملات حل ہو جانے چاہیے, اس سے میرے آپ کے پاس اور دنیا بھر میں نہیں, یہ مذاق نہیں ہے کہ آج ہم آئے ہیں جی شام میں پتہ چلا وہ تو کیوں ہو رہے ہیں جی, وہ جی انہوں نے پیسے زیادہ مانگ لیا, یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے, کوئی آپ دکان پہ گئے ہیں کپڑے لینے. اگر یہ لیگ جو ہے واپس کراچی میں آتی ہے, میں تو صرف ایک سمپل سی بات ہے, اس کراچی ریڈی فار دس, بیکاز کراچی اس کو رخصت کر چکا ہے یہاں سے ہاف وے کر کے. اس کراچی ریڈی فار دس ون تھنگ. ادر تھنگ از کہ جو آپ وہاں پر کل تک آپ نے دیکھا ہوگا, ہم رپورٹ چلا رہے تھے کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں, وہاں پر لائٹنگ ہو گئی ہے, سارے وہاں پر پلیئرز کے ہورڈنگز لگ گئے ہیں, ٹیم وہاں جا کے سیٹل ہے, وہ بھی ایک الگ خرچہ ہوا ہے. آپ لیگ سے 2-4 دن 1 دن پہلے میچ سے کیسے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اندرونی معاملات نہیں طے پائے, یہ بفور لیگ ہی سیٹل ہو جانے چاہیے تھے نا. آپ کسی دوسری دنیا کی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ابھی فون پہ بات کریں, ابھی بیٹھیں, جو چیزیں کریں. نہیں ہونا خاموشی سے, یہ بھی نہ بتائیں کہ پیسے وہ زیادہ مانگ رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے, آپ کہیں جی ہم کراچی کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ یا پنجاب کی گورنمنٹ ہے نا, آپ اگر ان سے بھی معاملات نہیں ہو رہے تو آپ شفٹ کر دیں. لیکن یہ آ کے ٹی وی پہ آ کے ان کو زور ڈالنا اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ قطعی طور پہ پروفیشنلزم نہیں ہے. آپ بیٹھیں اس کو, اور ابھی آخر میں دیکھیے گا سارے ویسے ہی ہوگا پنڈی لاہور میں, لیکن یہ چیز باہر کیوں آتی ہے مجھے اس کا افسوس ہے. یہ ایسی چیزیں ان مائی اپینین اس لیے باہر آ جاتی ہیں بیکاز نو بڈی, ہر کوئی دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہا ہوتا ہے, نو بڈی ریئلی وانٹس ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آپ کی برانڈ ہے اور آپ کسی بھی طور سے اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیٹ شوڈ بی یور اٹ موسٹ رسپانسبلٹی, اور اگر وہ کہیں پر ہو رہا ہے تو میرے خیال میں وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو دیٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اینی فردر سیڈ ود واٹ ایگزیکٹلی نجم سیٹھی اینڈ پاکستان گورنمنٹ ہیز ٹو سے اباؤٹ اٹ. کمنگ بیک ٹو میچز, آج کا جو میچ ہوا, سائم ایوب کی بہت ضروری تھی. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے جب کرتے ہیں نا کہ ایکسپرٹس آ کے اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں نا, جو نئے یا ایمرجنگ پلیئرز یا نیو ینگسٹرز جو جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ آپ پریشر بھی ایڈ کرتے ہیں, تو پھر وہ بیچارے اگر کسی میچ میں اچھا نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے. سچ دیکھیے, سائم ایوب ایک نام ہے, میں اس کو ہٹا دیں, میں کسی بھی ایک بچے کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں. ایک بچہ آیا, اس نے بڑی شاندار اننگز کھیلی, 50 رن بڑے اچھے بنا دیے, ایک اننگز بہت ہی شاندار شاٹ بھی لگائے, سارا کچھ بہت ہی اچھا کیا, اور آپ کو نظر آیا کہ اچھی بولنگ کے اگینسٹ کیا, اس میں پوٹینشیل موجود ہے. پہلا میچ تھا نا, ابھی تو وہ سرکل کے باہر بھی نہیں کھیلا تھا, اسپنرز کو بھی نہیں کھیلا تھا. میں قطعی یہ تنقید نہیں کر رہا کہ وہ اس میں پوٹینشیل نہیں ہے, وہ قابل نہیں ہے. ہمیں نا تھوڑا صبر اور پیشنس کی ضرورت ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسے سعید انور سے ملا رہے ہوتے ہیں, اور 5 میچ نہیں کرے گا تو وہ کہیں گے بھائی کون سا پلیئر ہے, حیدر علی کی ایگزامپل دیکھ لینا, جب وہ آیا تھا تو کیا کچھ تھا. ان بچوں کو یہ بہت چھوٹی عمروں میں آتے ہیں, یہ کرکٹ سیکھنے کا عمل بڑا لمبا ہے. لوگ 1-1 2-2 3-3 سیزن کے بعد جا کے پلیئر بنتے ہیں, جب ان کو سارے لوگ ریڈ کر لیتے ہیں کہ اس کی پہلے سیزن کے بعد اکثر دوسرے سیزن میں کہ جی کیا اس کی اسٹرینتھ ہے, کیا ویکنیس ہے, وہ تیاری کر کے آتے ہیں. تو اسے کھیلنے دیں, پلیئر بننے دیں. قطعی طور پہ بچوں کو پہلے دن پہ, کسی نے تو انہیں پاکستان بھی کھلا دی تھی تو وہ سعید انور بھی بن گئے تھے, تو اوپنر بھی مل گیا تھا. انشاءاللہ آگے وہ اچھا کرے گا,
اس پہ پوٹینشیل موجود ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن پریشر نہ ڈالیں. اسی طرح بچے بھی اتنے زیادہ فیس بک پیج بھی بنا لیں، ٹویٹر پیج بھی بنا لیں، کیونکہ آپ راتوں رات ہر جگہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں. کرکٹ بڑا ظالم کھیل ہے، ہم یہاں انالیسس دیتے ہیں، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں نظر آتی، ایک دن میں صحیح ہوتی ہے، بات اکثر غلط نظر آتے ہوئے ہو جاتی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، صبر پیشنس نالج کی جو آغاز ہوتی ہے نا وہ پیشنس سے ہوتی ہے. دیٹ آئی ہرڈ اینڈ دیٹ آئی ہیو لرنڈ ود دا ٹائم اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے بہت سارے اور جو دیکھ رہے ہیں اس وقت لوگ اس سے سیکھیں گے کہ جو آغاز ہوتا ہے نالج کا وہ پیشنس سے ہوتا ہے. سو اف یو آر پیشنٹ یو آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی سکسیسفل ون ڈے. اینی ویز اس اچھے نوٹ کے ساتھ مجھے لینا ہے بریک، واپس آئیں گے، کل کے میچ پر بات ہوگی. ویلکم بیک جناب. تو اس کے ساتھ ہی اب ہمیں آنا ہے اگلے میچ کی بات پر، اور کل میچ ہے کوئٹہ ورسز اسلام آباد. کوئٹہ از آن دا باٹم آف پوائنٹس ٹیبل، سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کم بیک. اسلام آباد نے جس طرح سے آج میچ کھیلا ہے، وہ اس پر ایک رپورٹ دیکھتے واپس آتے تو بات کریں گے کہ کوئٹہ کو کیا کرنا ہوگا. اس وقت جو لیگ کی سچویشن چل رہی ہے، اوپر کی صرف 3 ہی ٹیمیں اوپر نظر آ رہی ہیں، نیچے کی جو 3 ٹیمیں ہیں وہ بہت زیادہ نیچے نظر آ رہی ہیں. ہم ٹاکنگ اباؤٹ پشاور آج کی پرفارمنس کے بعد، پھر ہم کراچی اور کوئٹہ کو دیکھ رہے ہیں آلریڈی. تو کل کوئٹہ کو کچھ کرنا ہوگا، امیدیں بہت زیادہ ہیں کوئٹہ سے، اور اوبویسلی دے ہیو ٹو کم بیک ان آرڈر ٹو شائن دا PSL. کچھ نہیں، بہت کچھ کرنا ہوگا. 5واں میچ وہ کھیلنے جا رہے ہیں، اور آپ نے جیسا کہہ دیا کہ آخری پوزیشن پہ ہیں. کچھ بہت زیادہ کرنا ہوگا تبھی اسلام آباد جیسی تگڑی ٹیم کو وہ ہرا سکیں گے. آلریڈی پریشانی ہے ان کی، بیٹنگ میں ان کے ساتھ مسائل ہیں، ان کی بیٹنگ چل نہیں رہی. ایک آدھ میچ پہ وہ گپٹل اچھا کھیل گئے تھے، روئے اچھا کھیل گئے تھے. کیا مختلف کریں؟ میرے خیال سے ایک تو ایمرجنگ میں وہ بنگلزئی کی جگہ امل خان کو کھلا دیں، اور عمیر بن یوسف ایک بڑا اچھا کھلاڑی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ پہ پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے. اور جس طرح سے آپ نے سائم کو دیکھا ہے یا حارث کو دیکھا ہے، اس بچے میں بھی اتنی پوٹینشیل موجود ہے. اگر اسے کانفیڈنس دیں، کھلائیں، تو کل وہ ایک اچھی اننگز کھیل سکتا ہے بیچ میں آ کے. تو کچھ تو مختلف کرنا ہوگا نا. تو یہ ضرور سوچیں کہ جو بیسٹ ہیں وہ کر کے دیکھ لیں. باقی اب آپ کچھ کر نہیں سکتے، ہنسا رنگا نہیں ہے تو نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ سرفراز نے کہا کہ جی ہمیں بہت بڑا سیٹ، ایک پلیئر ویسے کتنا فرق ڈال دیتا. 11 کی ٹیم ہے نا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جب آپ قریب پہنچتے ہیں، جیسے کراچی کے کیس میں تھا، کتنے میچز میں ہم اتنے قریب آپ پہنچے کہ ہوتا نا ایک پلیئر وہ آتا تو وہ جو 20 رن کا تھا یا 2 وکٹوں کا تھا فرق ڈالتا. ہم کوئٹہ اتنا قریب آگے جا ہی نہیں رہا. ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئٹہ اس بار بہتر ٹیم ہے، بہتر کرے گی، لیکن چیز وہی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہی پرفارم کر رہے جیسا لاسٹ سیزن تھا. تب اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ جو ینگسٹرز ہیں جن میں پوٹینشیل ہے، جس میں جذبہ ہے، ان کو آپ کھلا دیں. اور اپنا بعض اوقات ایک پلیئر کا بھی بہت اچھا دن ہوتا ہے، روئے کا دن ہوا 100 کر دیا، ختم، آپ اسلام آباد جیسی ٹیم فارغ ہو گئی. ان مائی اوپینین ڈو ایڈ ٹو اٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئٹہ اپنی غلطیوں کی وجہ، ہر ٹیم اپنی غلطی کی وجہ سے ہارتی ہے. اوبویسلی پوٹینشیل ہوتا ہے تو آپ کسی بھی لیگ کے اندر پک ہوتے ہیں، ڈرافٹنگ ہوتی ہے، کوئی مفت میں آپ کو خرید نہیں رہا، آپ کی ایبلٹی کو دیکھ کر آپ کو خرید رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی جو پلیسمنٹ ہے سب سے میجر، اور کہاں کس کو کھلانا ہے، کہاں کس کو گیند کرانا ہے، کہاں کس کو بیٹ کرانا ہے، ود ایکسپیرینس اور ینگسٹرز، میرے خیال میں وہ ایک میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ یہاں پوائنٹس ٹیبل پر نظر آ رہے ہیں. دیر از نو ادر ریزن. دیکھیں کنفیوز تو ہیں نا، بیکاز جو ٹاپ کے 2 پلیئرز ہیں جن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، روئے بھی نہیں چلے، جیسن روز کے ساتھ گپٹل ایک میچ میں چلے، کیونکہ یہ تھا کہ جی روئے زیادہ اچھا چل لیتے ہیں، گپٹل نے تو ایک میچ جتوا دیا. پھر نیچے بیچ میں ہوا کہ ایک بار سرفراز 3 نمبر آ گئے، پھر حفیظ اوپر آ گئے، پھر حفیظ نیچے کھیلے، افتخار نیچے کھیلے، وہ بھی نمبر نہیں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو پا رہا. تو بیٹنگ نے صحیح معنوں میں پرفارم، بالنگ نے اتنا برا نہیں کیا. آپ نے دیکھا نسیم شاہ نے بھی اچھا کیا، ایک آدھ میچ تو خراب کھیل گئے، لیکن جب بیٹر آپ کو رن دیں گے 180-85 تب بالرز پہ سوال زیادہ ہوں گے نا. تو مسئلہ یہ کہ بیٹنگ نے ان کی کلیک کرنا ہے. اگر کل بھی وہ بولنگ ان کی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کو وہ کم رنز پہ آؤٹ کر دیں، لیکن اگر 180-85 بھی تو بنانے پڑیں گے. یا اگر آپ پہلی باری کریں گے تو اسلام آباد جیسی بیٹنگ پہ
آپ نے رنز تو تگڑے کرنے نا, 180 سے نیچے بات ہوتی نہیں ہے اب. تو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کے پاس یہی مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت چینجز آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کریں, اور یہ ضرور سوچیں کہ ابھی لیگ ختم نہیں ہوئی ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں. کل کا آپ میچ جیتیں, بڑا میچ جیتیں, اب آگے آ جائیں. ایک تھوڑا سا میرا ٹچی کویسچن ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ انوائے کرے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل کی آواز بھی ہو یہ بات. کیا یہاں تو ہمارے پاس بہت سارے, جب ہم پاکستان ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے اوپنرز ہوتے ہیں جو اوپننگ پوزیشن پہ نہیں آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ اوپنرز پاکستان کی جانب سے کم ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وی تھنک آف کراچی, شرجیل اسٹارٹ ایز این اوپنر, ناؤ 2 فارن پلیئرز آر اوپننگ اینڈ اٹ از ورکنگ اور ناٹ ورکنگ, بٹ چل رہا ہے ان کے ساتھ بھی. ہم کوئٹہ کے ساتھ بھی یہی دیکھ رہے ہیں. سو بڑی اچھی آپ نے بات یہ کی کہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بیٹرز ہیں وہ کوالٹی والے اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. ایک چھوٹی چھوٹی اننگز نظر آ رہی ہیں, بٹ وہ لمبا کھیلنے والے وہی لڑکے ہیں جو پچھلے 5-6 سال سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں. یہ ایک پریشان کن بات ضرور ہے. اب اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ اب جیسے عمیر ایک پلیئر ہے یا سائم بھی اوپن کرتے ہیں, اب ان لوگوں کو اگر اوپر ہی کھلایا جائے تو یہ اور بہتر نکل کے آئیں گے. کھلائیں گے تو ہوں گے نا. اب کھلائیں گے تو ہوں گے. اب یہ کیسے بتایا جائے, اس کے لیے فرینچائز کی اپنی مرضی ہے, وہ جو بہتر سوچتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن کھیلیں گے تو اچھا کریں گے. رائٹ. میرے خیال میں یہ ایک سوچنے کی بات اس لیے ہے بیکاز جب آپ یہ کہتے ہیں, کیونکہ شروع سے پہلے پی ایس ایل سے ہم یہی, اور ہے بھی ایسی بات, ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پی ایس ایل نے بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں پاکستان کو دیے ہیں. ینگسٹرز کو دیا تو پی ایس ایل نے, لیکن ان ینگسٹرز کو نکھارے گا تو نہیں پی ایس ایل. وہ تو آپ تب دیں گے جب ان کو باقی آپ اور جگہوں پر مواقع دیں گے, اور وہ نہیں ہو پا رہا. نہیں, اب پی ایس ایل بھی 8ویں سال پہ ہے نا. جو ینگسٹرز یا بیچ کے تھے اب ان کو بھی 8-8 سال ہو رہے ہیں. ٹرو دیٹ. ایک سپورٹس مین کا کتنا کریئر ہوتا ہے. جو پی ایس ایل کی اپنی پرائم پہ پیک پہ تھے, جب کوئٹہ بھی جیتا, جو ان کے پیک پہ ٹیم تھی, جو وہاں پر وہ جیتتے چلے گئے. اب یہ وہ پلیئرز ہیں جو اچھا لگے یا برا لگے جو میکسیمم 2-3 سال بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن ان کا جو بیک اپ تیار ہونا چاہیے وہ اس قسم کا نہیں آ رہا. تو اگر آپ 6 ٹیمیں بنا رہے ہیں, آپ 2 ٹیمیں اور بنائیں گے تو لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایک مسائل ہیں جو 4 سال آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ بھی اس طرح سے نہیں گئی, تو لڑکے پیچھے سے اتنے تیار نہیں آ رہے. اگر آپ اپنی لیگز میں بھی ان کی جو پوٹینشیل ہے اس پر ٹرسٹ کر کے ان کو جگہ نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں کھیلیں گے, اور کہاں پر ان کے پاس وہ پلیٹ فارم ہوگا کہ جب وہ اپنے ان صلاحیتوں کو جو ہے ایڈورٹائز کر سکیں اور اس کو ملٹیپلائی کر سکیں. اینی ویز, اسی کے ساتھ ہمیں جانا ہے اپنے شو کے اختتام کی جانب. کل کے میچ کے انالیسس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور فواد مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. سی یو ٹمارو. بائے بائے.